सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्त पर कल की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालती हुक्मनामे में कहा गया है कि आइन के तहत आम इंतखाबात वक्त पर होना लाजिम है। बर वक्त आम इंतखाबात का ईमानदारी, मुनसिफाना और कानून के मुताबिक इनेकाद जमहूरियत के लिए जरूरी है। आम इंतखाबात के इनेकाद में खामी, कमी या नाकामी मफाद आमा और वोटिंग का बुनियादी हक मुतासिर करती है। हुक्मनामे में मजीद कहा गया है कि आर्टिकल 254 किसी अमल का मुकर्ररा वक्त गुजरने के बाद उसको गैर मौसर होने से तहफ़्फ़ुज़ देता है। आर्टिकल 254 मुकर्ररा वक्त पर होने वाले अमल में अल्तवा का तहफ़्फ़ुज़ नहीं देता। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने राना सनाउल्लाह के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से मुताल्लिक बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि वज़ीर दाखिला मुल्क में सुकून नहीं आने देगा। मियां असलम इकबाल के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि मुल्क में इस वक्त कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उन्होंने 25 मई की तरह नया तमाशा शुरू कर दिया है। हमारे 2000 से ज्यादा वर्कर्स को उठा लिया गया है। हसन नियाजी को सिर्फ परेशान करने के लिए पूरे पाकिस्तान की सैर करवाई जा रही है। मियां असलम इकबाल ने कहा कि जब लालची लोग हुकूमत में बैठे हों तो इसी तरह के रिजल्ट आया करते हैं। तवज्जो हटाने के लिए पीटीआई क़यादत पर मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। महंगाई के बायस लोग फाका कशी और खुदकुशी करने पर मजबूर हैं। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इजराओ गिराओ तोड़ फोड़ के मुकदमे में पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब और असद उमर की अबूरी जमानत मुस्तरद कर दी। पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद, मियां असद इकबाल, जुबैर खान नियाजी अदालत में पेश हुए। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या मुल्जिमान शामिल तफ्तीश हो गए हैं। तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया ये शामिल तफ्तीश नहीं हुए। मुल्जिमान के वकील ने कहा कि इन मुकदमात पर JIT बन गई है। अदालत ने पीटीआई रहनुमा असद उमर की जानिब से हाजिरी मुआफ़ी की दायर दरख्वास्त भी खारिज कर दी। हुकूमती इत्तेहाद ने सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्त की समाअत में फरीक बनने का फैसला कर लिया। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI आज फरीक बनने की दरख्वास्त दायर करेगी। हुकूमती इत्तेहाद की तीनों बड़ी सियासी जमातें अपना मौक़िफ़ अदालत में पेश करेंगी। अमेरिका ने साबिक मंदूब बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलजाद के पाकिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल पर बयानात से लाताल्लुकी का इज़हार कर दिया। साबिक अमेरिकी मंदूब ने 22 मार्च को समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी किए गए अपने बयान में कहा था कि इशारे मिल रहे हैं कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को नाअहल करने का कह सकती है। एबटाबाद में खुदाई के दौरान सोप स्टोन कान बैठ गई, 2 मजदूर जाम हक जबकि 3 शदीद जख्मी हो गए। एबटाबाद के इलाके शेरवान बाड़ी नकरा में वाक़या पेश आया। नासों और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और महकमा मौसमियात ने आज से आइंदा 4 रोज तक मुल्क के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिशों, ज़ालाबारी और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई कर दी। हैदराबाद और कराची में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को, जबकि बलोचिस्तान में कोयटा, ज़ोब, कलात, खुजदार, चमन, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, सिद्दी में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने खदशा जाहिर किया है कि गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, मरी और गिलियात में लैंड स्लाइडिंग भी हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नासिर मिनहास। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے انتخابات ملتوی کرنے کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست پر کل کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ عدالتی حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ آئین کے تحت عام انتخابات وقت پر ہونا لازم ہے۔ بر وقت عام انتخابات کا ایمانداری، منصفانہ اور قانون کے مطابق انعقاد جمہوریت کے لیے ضروری ہے۔ عام انتخابات کے انعقاد میں خامی، کمی یا ناکامی مفاد عامہ اور ووٹنگ کا بنیادی حق متاثر کرتی ہے۔ درخواست گزار کے مطابق الیکشن کمیشن نے صدر مملکت کی انتخابات کی تاریخ منسوخ کی۔ الیکشن کمیشن صدر کی تاریخ منسوخ کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ درخواست گزار کے مطابق الیکشن کمیشن نے انتخابات ملتوی کر کے آرٹیکل 254 کے پیچھے پناہ لی۔ حکم نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 254 کسی عمل کا مقررہ وقت گزرنے کے بعد اس کو غیر مؤثر ہونے سے تحفظ دیتا ہے۔ آرٹیکل 254 مقررہ وقت پر ہونے والے عمل میں التوا کا تحفظ نہیں دیتا۔ درخواست گزار کے مطابق 8 اکتوبر تک انتخابات ملتوی کرنے کی کوئی آئینی پشت پناہی نہیں ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے انتخابات ملتوی کرنے کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست پر کل کی سماعت کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ عدالتی حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ آئین کے تحت عام انتخابات وقت پر ہونا لازم ہے۔ بر وقت عام انتخابات کا ایمانداری، منصفانہ اور قانون کے مطابق انعقاد جمہوریت کے لیے ضروری ہے۔ عام انتخابات کے انعقاد میں خامی، کمی یا ناکامی مفاد عامہ اور ووٹنگ کا کو بنیادی حق کو متاثر کرتی ہے۔ درخواست گزار کے مطابق الیکشن کمیشن نے صدر مملکت کی انتخابات کی تاریخ منسوخ کی۔ الیکشن کمیشن صدر کی تاریخ منسوخ کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ درخواست گزار کے مطابق الیکشن کمیشن نے انتخابات ملتوی کر کے آرٹیکل 254 کے پیچھے پناہ لی۔ حکم نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 254 کسی عمل کا مقررہ وقت گزرنے کے بعد اس کو غیر مؤثر ہونے سے تحفظ دیتا ہے۔ آرٹیکل 254 مقررہ وقت پر ہونے والے عمل میں التوا کا تحفظ نہیں دیتا۔ درخواست گزار کے مطابق 8 اکتوبر تک انتخابات ملتوی کرنے کی کوئی آئینی پشت پناہی نہیں ہے۔ آپ کو اہم ترین خبر سے آگاہ کریں کہ سپریم کورٹ نے انتخابات ملتوی کرنے کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست پر کل کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ عدالتی حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ آئین کے تحت عام انتخابات وقت پر ہونا لازم ہے۔ بر وقت عام انتخابات کا ایمانداری، منصفانہ اور قانون کے مطابق انعقاد جمہوریت کے لیے ضروری ہے۔ عام انتخابات کے انعقاد میں خامی، کمی یا ناکامی مفاد عامہ اور ووٹنگ کا بنیادی حق متاثر کرتی ہے۔ درخواست گزار کے مطابق الیکشن کمیشن نے صدر مملکت کی انتخابات کی تاریخ منسوخ کی۔ الیکشن کمیشن صدر کی تاریخ منسوخ کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ درخواست گزار کے مطابق الیکشن کمیشن نے انتخابات ملتوی کر کے آرٹیکل 254 کے پیچھے پناہ لی۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے جلاؤ گراؤ توڑ پھوڑ کے مقدمے میں پی ٹی آئی رہنما فاروق حبیب اور اسد عمر کی عبوری ضمانت مسترد کر دی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں اسلم اقبال، زبیر خان نیازی عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کیا ملزمان شامل تفتیش ہو گئے ہیں۔ تفتیشی افسر نے جواب دیا یہ شامل تفتیش نہیں ہوئے۔ ملزمان کے وکیل نے کہا کہ ان مقدمات پر جے آئی ٹی بن گئی ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ ابھی جے آئی ٹی بنی ہی نہیں، آپ جائیں اور جا کر شامل تفتیش ہوں۔ عدالت نے زبیر خان نیازی، ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں اسلم اقبال سمیت دیگر کو شامل تفتیش ہونے کا حکم دیا، جبکہ عدم پیروی کی بنیاد پر فاروق حبیب اور اسد عمر کی عبوری ضمانت مسترد کر دی ہے اور دیگر شریک 3 ملزمان کی عبوری ضمانت میں 7 اپریل تک توسیع کر دی۔ عدالت نے پی ٹی آئی رہنما اسد عمر کی جانب سے حاضری معافی کی دائر درخواست بھی خارج کر دی ہے۔ آپ کو تازہ ترین خبر سے آگاہ کریں کہ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے جلاؤ گھیراؤ توڑ پھوڑ کے مقدمے میں پی ٹی آئی رہنما فاروق حبیب اور اسد عمر کی عبوری ضمانت مسترد کر دی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں اسلم اقبال، زبیر خان نیازی عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کیا ملزمان شامل تفتیش ہو گئے ہیں۔ تفتیشی افسر نے جواب دیا یہ شامل تفتیش نہیں ہوئے۔ ملزمان کے وکیل نے کہا کہ ان مقدمات پر جے آئی ٹی بن گئی ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ ابھی جے آئی ٹی بنی ہی نہیں، آپ جائیں اور جا کر شامل تفتیش ہوں۔ عدالت نے زبیر خان نیازی، ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں اسلم اقبال سمیت دیگر کو شامل تفتیش ہونے کا حکم دیا، جبکہ عدم پیروی کی بنیاد پر فاروق حبیب اور اسد عمر کی عبوری ضمانت مسترد کر دی اور دیگر شریک 3 ملزمان کی عبوری ضمانت میں 7 اپریل تک توسیع کر دی۔ عدالت نے پی ٹی آئی رہنما اسد عمر کی جانب سے حاضری معافی کی دائر درخواست بھی خارج کر دی۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے خلاف مقدمات کی تفصیلات اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروا دی گئی ہے۔ عدالت میں جمع کرائی گئی رپورٹ میں عمران خان کے خلاف اسلام آباد کی حدود میں درج مقدمات کی تفصیلات درج ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پولیس کے مطابق عمران خان کے خلاف 28 جبکہ ایف آئی اے کے مطابق ریکارڈ کے مطابق 1 مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
رپورٹ کے مطابق پولیس کے مقدمات میں سے ایک مقدمہ خارج ہو چکا ہے، 7 مقدمات تفتیش کے مراحل میں ہیں، 20 ٹرائل کورٹ میں زیر سماعت ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ FIA فارن ایکسچینج ایکٹ کے تحت درج مقدمہ بینکنگ کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ رپورٹ IG اسلام آباد اور FIA کی جانب سے جمع کروائی گئی ہے۔ آپ کو اہم ترین خبر سے آگاہ کریں کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے خلاف مقدمات کی تفصیلات اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروا دی گئی ہیں۔ عدالت میں جمع کروائی گئی رپورٹ میں عمران خان کے خلاف اسلام آباد کی حدود میں درج مقدمات کی تفصیلات درج ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پولیس کے مطابق عمران خان کے خلاف 28 جبکہ FIA کے ریکارڈ کے مطابق ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پولیس کے مقدمات میں سے ایک مقدمہ خارج ہو چکا ہے، 7 مقدمات تفتیش کے مراحل میں ہیں، 20 ٹرائل کورٹ میں زیر سماعت ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ FIA فارن ایکسچینج ایکٹ کے تحت درج مقدمہ بینکنگ کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ رپورٹ IG اسلام آباد اور FIA کی جانب سے جمع کروائی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ نئے اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان نے عہدے کا چارج سنبھال لیا ہے۔ منصور عثمان عوان نے سپریم کورٹ پہنچنے پر صحافیوں کے سوالوں کے جواب بھی دیے۔ صحافی نے سوال کیا کہ کیا آج الیکشن والے کیس میں پیش ہوں گے؟ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ ہاں، عدالت میں پیش ہوں گا۔ بینچ پر اعتراض اٹھانے کے سوال پر کہا کیس شروع ہو جائے پھر ہی دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے، عدلیہ میں تقسیم پر تبصرہ نہیں کر سکتا۔ آپ کو بتائیں کہ نئے اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان نے عہدے کا چارج سنبھال لیا ہے۔ منصور عثمان عوان نے سپریم کورٹ پہنچنے پر صحافیوں کے سوالوں کے جواب بھی دیے۔ صحافی نے سوال کیا کہ کیا آج الیکشن والے کیس میں پیش ہوں گے؟ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ ہاں، عدالت میں پیش ہوں گا۔ بینچ پر اعتراض اٹھانے کے سوال پر کہا کہ کیس شروع ہو جائے پھر ہی دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے، عدلیہ میں تقسیم پر تبصرہ نہیں کر سکتا۔ حکومتی اتحاد نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر سماعت انتخابات ملتوی کرنے کے خلاف PTI کی درخواست کی سماعت میں فریق بننے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اور JUI آج فریق بننے کی درخواست دائر کرے گی۔ حکومتی اتحاد کی تینوں بڑی سیاسی جماعتیں اپنا موقف عدالت میں پیش کریں گی۔ آپ کو بتائیں کہ حکومتی اتحاد نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر سماعت انتخابات ملتوی کرنے کے خلاف PTI کی درخواست کی سماعت میں فریق بننے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اور JUI آج فریق بننے کی درخواست دائر کرے گی۔ حکومتی اتحاد کی تینوں بڑی سیاسی جماعتیں اپنا موقف عدالت میں پیش کریں گی۔ آپ کو اہم ترین خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ حکومتی اتحاد نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر سماعت انتخابات ملتوی کرنے کے خلاف PTI کی درخواست کی سماعت میں فریق بننے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اور JUI آج فریق بننے کی درخواست دائر کرے گی۔ حکومتی اتحاد کی تینوں بڑی سیاسی جماعتیں اپنا موقف عدالت میں پیش کریں گی۔ سعودی عرب سے انتہائی افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں، جہاں عمرہ زائرین کی بس کو حادثہ پیش آیا ہے۔ حادثے میں 20 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق 29 افراد شدید زخمی ہیں جن کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ حادثہ عسیر ریجن میں عقبہ کے مقام پر پیش آیا۔ بس میں مختلف ملکوں کے اقامہ ہولڈرز شہری سوار تھے۔ حادثے میں بس جل کر خاکستر ہو گئی ہے۔ آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کریں کہ سعودی عرب سے انتہائی افسوسناک خبر جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ جہاں عمرہ زائرین کی بس کو حادثہ پیش آیا ہے۔ حادثے میں 20 افراد جاں بحق ہوئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق 29 افراد شدید زخمی ہیں جن کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ حادثہ عسیر ریجن میں عقبہ کے مقام پر پیش آیا۔ بس میں مختلف ملکوں کے اقامہ ہولڈرز شہری سوار تھے۔ حادثے میں بس جل کر خاکستر ہو گئی۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں نے رانا ثناء اللہ کے سابق وزیر اعظم عمران خان سے متعلق بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ وزیر داخلہ ملک میں سکون نہیں آنے دے گا۔ میاں اسلم اقبال کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ ملک میں اس وقت قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ انہوں نے 25 مئی کی طرح نیا تماشا شروع کر دیا ہے۔ ہمارے 2000 سے زائد ورکرز کو اٹھا لیا گیا ہے۔ حسان نیازی کو صرف پریشان کرنے کے لیے پورے پاکستان کی سیر کروائی جا رہی ہے۔ ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ وزیر داخلہ قاتل انسان ہے۔ رانا ثناء اللہ پاکستان میں سکون نہیں آنے دے گا۔ میاں اسلم اقبال نے کہا کہ جب لالچی لوگ حکومت میں بیٹھے ہوں تو اسی طرح کے رزلٹ آیا کرتے ہیں۔ توجہ ہٹانے کے لیے PTI قیادت پر مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ مہنگائی کے باعث لوگ فاقہ کشی اور خودکشی کرنے پر مجبور ہیں۔ مہنگائی 3 گنا زیادہ ہو چکی ہے۔
آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ تحریک انصاف کے رہنماؤں نے رانا ثناء اللہ کے سابق وزیر اعظم عمران خان سے متعلق بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ ملک میں سکون نہیں آنے دے گا۔ میاں اسلم اقبال کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ ملک میں اس وقت قانون کی دھجیاں اڑائے جا رہی ہیں۔ انہوں نے 25 مئی کی طرح نیا تماشا شروع کر دیا ہے۔ ہمارے 2000 سے زائد ورکرز کو اٹھا لیا گیا ہے۔ حسان نیازی کو صرف پریشان کرنے کے لیے پورے پاکستان کی سیر کروائی جا رہی ہے۔ ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ وزیر داخلہ قاتل انسان ہے۔ رانا ثناء اللہ پاکستان میں سکون نہیں آنے دے گا۔ میاں اسلم اقبال نے کہا کہ جب لالچی لوگ حکومت میں بیٹھے ہوں تو اسی طرح کے رزلٹ آیا کرتے ہیں۔ توجہ ہٹانے کے لیے پی ٹی آئی قیادت پر مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ مہنگائی کے باعث لوگ فاقہ کشی اور خودکشی کرنے پر مجبور ہیں۔ مہنگائی 3 گنا زیادہ ہو چکی ہے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے کہا کہ ججز کے اختلافی نوٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے باہر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے فواد چودھری نے کہا کہ تحریک انصاف آزاد عدلیہ چاہتی ہے۔ نون لیگ نے ایسی خاتون کو ترجمان لگایا ہے جو کونسلر کا الیکشن بھی نہیں جیت سکتی۔ پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ ایسے ترجمان لگانے سے پارٹی کا حشر کیا ہوتا ہے سب کو معلوم ہے۔ آپ کو ایک بار پھر فواد چودھری کے بیان سے آگاہ کریں کہ تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے کہا ہے کہ ججز کے اختلافی نوٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے باہر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے فواد چودھری نے کہا کہ تحریک انصاف آزاد عدلیہ چاہتی ہے۔ نون لیگ نے ایسی خاتون کو ترجمان لگایا ہے جو کونسلر کا الیکشن بھی نہیں جیت سکتی۔ پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ ایسے ترجمان لگانے سے پارٹی کا حشر کیا ہوتا ہے سب کو معلوم ہے۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا کوئی لاٹدا نہیں، قانون پر فیصلہ ہونا ہے۔ اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ معاشی طور پر آئی ایم ایف نے چھٹی کر دی۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات منہ نہیں لگا رہے۔ سابق وزیر داخلہ نے کہا کہ 10 پریس کانفرنس وزیر کرتے ہیں، 10 بندے آٹے کے تھیلے کے لیے مر جاتے ہیں۔ کیس ختم کروانے کی سازش انہی کے گلے پڑے گی۔ پاکستان کے سب سے بڑے ادارے سپریم کورٹ کے پابند ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دینا ہے، الیکشن ملک کی بقا ہے۔ الیکشن 2 ماہ پہلے یا بعد میں ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ کو ایک بار پھر اہم ترین خبر سے آگاہ کریں کہ سربراہ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا کوئی لاڈلا نہیں ہے، قانون پر فیصلہ ہونا ہے۔ اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ معاشی طور پر آئی ایم ایف نے چھٹی کر دی ہے۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات منہ نہیں لگا رہے۔ سابق وزیر داخلہ نے کہا کہ 10 پریس کانفرنس وزیر کرتے ہیں، 10 بندے آٹے کے تھیلے کے لیے مر جاتے ہیں۔ کیس ختم کروانے کی سازش انہی کے گلے پڑے گی۔ پاکستان کے سب ادارے سپریم کورٹ کے پابند ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دینا ہے، الیکشن ملک کی بقا ہے۔ الیکشن 2 ماہ پہلے یا بعد میں ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، یہاں وقت ایک بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ امریکہ نے سابق مندوب برائے افغانستان زلمے خلیلزاد کے پاکستان کی سیاسی صورتحال کے بارے میں دیے گئے بیانات سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے۔ سابق امریکی مندوب نے 22 مارچ کو سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کیے گئے اپنے بیان میں کہا تھا کہ اشارے مل رہے ہیں کہ پاکستانی پارلیمنٹ سپریم کورٹ سے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کو نااہل کرنے کا کہہ سکتی ہے۔ زلمے خلیلزاد نے عمران خان کے موقف کی حمایت کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان میں الیکشن جلد کرا دیے جائیں۔ زلمے خلیلزاد کے بیان پر پاکستانی دفتر خارجہ نے احتجاج کیا تھا، جبکہ حکومتی رہنماؤں نے ان کے بیانات کی مذمت کرتے ہوئے انہیں پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دیا تھا۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ امریکہ نے سابق مندوب برائے افغانستان زلمے خلیلزاد کے پاکستان کی سیاسی صورتحال کے بارے میں دیے گئے بیانات سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے۔ سابق امریکی مندوب نے 22 مارچ کو سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کیے گئے اپنے بیان میں کہا تھا کہ اشارے مل رہے ہیں کہ پاکستانی پارلیمنٹ سپریم کورٹ سے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کو نااہل کرنے کا کہہ سکتی ہے۔ زلمے خلیلزاد نے عمران خان کے موقف کی حمایت کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان میں الیکشن جلد کرا دیے جائیں۔
زلمی خلیلزاد کے بیان پر پاکستانی دفتر خارجہ نے احتجاج کیا تھا، جبکہ حکومتی رہنماؤں نے ان کے بیانات کی مذمت کرتے ہوئے انہیں پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دیا تھا۔ آپ کو اہم ترین خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ امریکہ نے سابق مندوب برائے افغانستان زلمی خلیلزاد کے پاکستان کی سیاسی صورتحال کے بارے میں دیے گئے بیانات سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے۔ سابق امریکی مندوب نے 22 مارچ کو سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کیے گئے اپنے بیان میں کہا تھا کہ اشارے مل رہے ہیں کہ پاکستانی پارلیمنٹ سپریم کورٹ سے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کو نہل کرنے کا کہہ سکتی ہے۔ زلمی خلیلزاد نے عمران خان کے موقف کی حمایت کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان میں الیکشن جلد کرا دیے جائیں۔ زلمی خلیلزاد کے بیان پر پاکستانی دفتر خارجہ نے احتجاج کیا تھا، جبکہ حکومتی رہنماؤں نے ان کے بیانات کی مذمت کرتے ہوئے انہیں پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دیا تھا۔ ایبٹ آباد میں کان میں گیس بھر جانے سے 2 افراد جاں بحق 3 زخمی ہو گئے۔ تحصیل لوئر تناول میں یہ حادثہ پیش آیا۔ آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ ایبٹ آباد میں کان میں گیس بھر جانے سے 2 افراد جاں بحق جبکہ 3 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ تحصیل لوئر تناول میں پیش آیا۔ آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کریں کہ ایبٹ آباد میں کان میں گیس بھر جانے سے 2 افراد جاں بحق جبکہ 3 افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے۔ تحصیل لوئر تناول میں یہ حادثہ پیش آیا، زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ آپ کو اہم ترین خبر سے آگاہ کریں کہ ایبٹ آباد میں کان میں گیس بھر جانے سے 2 افراد جاں بحق جبکہ 3 افراد زخمی ہوئے۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اور یہ واقعہ تحصیل لوئر تناول میں پیش آیا ہے۔ آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کر رہی ہیں کہ ایبٹ آباد میں کان میں گیس بھر جانے سے 2 افراد جاں بحق جبکہ 3 افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے۔ یہ واقعہ تحصیل لوئر تناول میں پیش آیا ہے اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کریں کہ ایبٹ آباد میں کان میں گیس بھر جانے سے 2 افراد جاں بحق جبکہ 3 افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے۔ یہ واقعہ تحصیل لوئر تناول میں پیش آیا ہے اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ آپ کو ایک بار پھر افسوسناک خبر سے آگاہ کریں کہ ایبٹ آباد میں کان میں گیس بھر جانے سے 2 افراد جاں بحق جبکہ 3 افراد زخمی ہوئے۔ ایبٹ آباد میں مفت آٹا حاصل کرنے والی خواتین اور شہریوں پر پولیس کا تشدد۔ متعدد خواتین بے ہوش ہو گئیں جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ خواتین کی تذلیل اور پولیس کی جانب سے تشدد کے حوالے سے MNA عظمیٰ ریاض جدون اس وقت ہمارے نمائندے عبید الرحمان سلیمانی سے گفتگو کر رہی ہیں۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں۔ جی بالکل، ایبٹ آباد میں ہم موجود ہیں جہاں پر غریب خواتین جو ہیں مفت آٹے کے نام پر ذلیل ہو رہی تھیں۔ آج کئی خواتین گریں، بے ہوش ہوئیں اور اسی طرح ان کا تماشا بنتا رہا۔ ہمارے ساتھ ممبر قومی اسمبلی عظمیٰ ریاض جدون موجود ہیں، ان سے جانیں گے کہ وہ اس کا ذمہ دار کس کو سمجھتی ہیں، آخر کب تک عوام کی تذلیل اسی طرح ہوتی رہی۔ آج کا جو واقعہ ایبٹ آباد میں ہوا ہے وہ واقعی بہت افسوسناک واقعہ ہے، اور آج آپ نے دیکھا فوارہ چوک پہ جس طرح سے ان 2 بیچاری خواتین آٹا حاصل کرنے کی جدوجہد میں لگی ہوئی تھیں اور وہ بے ہوش ہو گئیں، وہاں پہ پورا ٹریفک بھی جام ہو گیا۔ تو ان خواتین کو دیکھ کر انتہائی دکھ ہو رہا ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں جس طرح سے احساس پروگرام کے ذریعے تمام لوگوں کو ان کے گھر میں فیسیلیٹیٹ کیا جاتا تھا، ان کو پیسے دیے جاتے تھے، وہی پروگرام دوبارہ سے کیوں نہیں لے کر آیا جا رہا؟ آپ کو لوگ بلوں کا پتہ ہے کہ آپ نے بل مہینے کے حساب سے گھروں میں پہنچانے ہیں، آپ کے پاس نادرا میں تمام لوگوں کا بایو ڈیٹا موجود ہے، لیکن پھر بھی آپ لوگوں نے مفت آٹے کے چکروں میں کتنی جانیں گنوا دی، کتنے لوگوں کو آپ نے بے عزت کر کے رکھ دی ہے۔ آپ لوگوں نے کتنے سفید پوش لوگ جو تھے ان کا برہم آپ لوگوں نے ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس طرح آپ بے شک مفت آٹا نہ دیں، آپ کم قیمت پہ دیں، لیکن عزت کے ساتھ تو دیں نا۔ اچھا میم، اس موقع پر ضلعی انتظامیہ مکمل طور پر ناکام نظر آتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں خواتین کو تو ان پر پولیس تشدد کرتی، لاٹھی چارج کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں جی، ظاہر ہے انتظامیہ اس وقت کس کے انڈر ہے؟ انتظامیہ اس وقت حکومت کے انڈر ہے، اور انتظامیہ کو بھی یہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ یہ ہماری پاکستان کی عوام ہے، اور پاکستان کی عوام کے ساتھ اس قسم کے رویے دیکھ کے دل خون کے آنسو روتا ہے اور دل سے بدوائیں نکلتی ہیں اور کچھ نہیں۔
عظمہ ریاض جدون ہمارے ساتھ موجود تھیں، جنہوں نے کہا کہ یہاں عوام کی تذلیل کو بند کیا جائے۔ ترکی شہر میں 28 دن قبل مزدور کی لاپتہ ہونے والی 12 سالہ بچی سائرہ سمرو کا تاحال سراغ نہ مل سکا۔ والدین غم سے نالیں، اس وقت وہاں موجود ہیں ہمارے نمائندے راہب سمرو، مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ جی اس وقت موجود ہیں ہم ڈہر کی میاں عبدالسمی محلہ میں، جہاں پر 12 سالہ سائرہ سمرو لاپتہ ہو گئیں۔ ان کے والدین کے ساتھ ہم موجود ہیں، آئیے اس کی والدہ کا کیا کہنا ہے مزید جانتے ہیں۔ ساری سائرہ تھی قومی 12 ڈی تھی مہینہ تھی گیا ساری تھی قومی یہ مالتنی لاپتہ ہے سو جگو ایمن جے کے یہ نہ ساونی کو آکا تھکوں اساری کوئی پیار نگلی خدا دا واسطہ اسو کو اپنی جے کی دیانی ہے واپسی ولا دے۔ السلام علیکم سر، ماں ننڈلی جو چاچو ہاں، ٹھیک ہے، اساں جو عرض یہ ہوئی ایس پی گھوٹکی کے مہربانی کرے اساں کے چھوکری واپسی کرائے دے، ऐं ॿिया ताकतवारा जेके चूंडियल नुमाइंदा आहिनि उन्हनि खे ई गुज़ारिश आहे, MLA MPN खे उन्हनि खे गुज़ारिश आहे असांजी महिरबानी करे असांजी मदद कयो, असां ग़रीब मिसकीन हूं, असांजी महिरबानी करे छोकिरी बाज़ेब कराई वञे۔ جی آپ نے سنا، یہ تھے ان کے چچا اور ان کی والدہ۔ انہوں نے کہا کہ ہم غریب مسکین ہیں، یہاں کے منتخب نمائندوں اور SSP گھوٹکی اور DC گھوٹکی سے اپیل ہے کہ ہماری 12 سالہ بچی سائرہ سمرو کو بازیاب کرایا جائے۔ یہاں وقت ایک بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ صوبائی وزیر اوقاف سید اظہر علی ناصر اور سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری نے کیتھیڈرل چرچ کا دورہ کیا، جہاں بشپ ندیم کامران اور پادری عمران سمیول نے اپنے عملے کے ہمراہ ان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر وزیر اوقاف اور سیکرٹری اوقاف نے کہا کہ ماہ رمضان امن عالم کا امین اور بین المذاہب مکالمے کا علمبردار ہے۔ یہ مہینہ غمگساری اور محبت و مواخات کا درس دیتا ہے۔ عصر حاضر میں انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے تمام ادیان عالم کو مشترکہ جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے۔ رواداری، انسانی دوست، اخوت اور بھائی چارے کے ذریعے ہی موجودہ سوسائٹی کو جنت نظیر بنایا جا سکتا ہے۔ وزیر اوقاف کا کوہ نور نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میثاق مدینہ کے ذریعے مختلف مذاہب کے لوگوں کو باہم یکجا کر کے ایک ہی خطے میں مل کر رہنے کی عملی تصویر دنیا کے سامنے پیش کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام جو ہے وہ سلامتی کا مذہب ہے، اور دنیا کی جتنی بھی قومیں ہیں اور جتنے جو مذہب ہیں ان سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کو سلامتی کی طرف بلاتا ہے۔ ہمارا جو ملک پاکستان ہے وہ ایک اسلامی ریاست ہے، اور اس کے اندر کوئی بھی غیر مسلمان جو ہے اس کا بالکل اتنا ہی حق ہے جتنا کہ ایک مسلمان کا ہے۔ بحیثیت ہم پہلے ایک پاکستانی قوم ہیں اور اس کے بعد پھر کسی اور مسلک کے اندر جو ہے وہ بٹے ہوئے ہیں۔ حکومت پنجاب جو ہے وہ اپنے جتنے بھی وسائل ہیں اس کام کے لیے بروکار لے کے آ رہی ہے، اور انٹر فیتھ ہارمنی اور انٹر فیتھ ٹالرنس کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ انحصار ہے اور بہت زیادہ کام کر رہی ہے۔ بہت شکریہ۔ پنجاب حکومت نے 41 DSPs کو SPs کے عہدوں پر ترقی کے کمات جاری کر دیے ہیں۔ ترقی پانے والوں میں DSP شہزاد خان، DSP کیسر مشتاق، DSP منیر ہاشمی، DSP ملک اکرام، DSP رانا غلام عباس، DSP دادو خان، DSP بشیر حسین، DSP خالد ابو بکر، DSP محمد شہباز، افتخار احمد، سبحان محمود، صفدر علی، احسن الہی سمیت دیگر افسران شامل ہیں۔ ترقی پانے والے تمام افسران کو دوستوں، عزیز و اقارب سمیت IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی جانب سے مبارکباد دی گئی ہے، جبکہ پرموٹ ہونے والے تمام افسران نے وسیم صابر چیف کرائم رپورٹر سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ سب ہمارے والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیں اس مقام پر پہنچایا ہے۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ پنجاب حکومت نے 41 DSP کو SPs کے عہدوں پر ترقی کے کمات جاری کر دیے ہیں۔ ترقی پانے والوں میں DSP شہزاد خان، DSP کیسر مشتاق، DSP منیر ہاشمی، DSP ملک اکرام، DSP رانا غلام عباس، DSP دادو خان، DSP بشیر حسین، DSP خالد ابو بکر، DSP محمد شہباز، افتخار احمد، سبحان محمود، صفدر علی، احسن الہی سمیت دیگر افسران شامل ہیں۔ ترقی پانے والے تمام افسران کو دوستوں، عزیز و اقارب سمیت IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی جانب سے مبارکباد دی گئی، جبکہ پرموٹ ہونے والے تمام افسران نے وسیم صابر چیف کرائم رپورٹر سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ سب ہمارے والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار ہیں۔
या वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अमजद इस्लाम अमजद मरहूम की याद में पंजाब यूनिवर्सिटी और कैंपस में कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन के ज़रिए एहतमाम तकरीब मुनक़्क़िद की गई। तकरीब का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद से हुआ। तकरीब के मेहमान खुसूसी सूबाई वज़ीर तालीम मंसूर कादिर थे। सूबाई वज़ीर ने कॉलेज ऑफ आर्ट का विजिट किया और स्टूडेंट के फ़न आर्ट को सराहा। इस मौका पर सूबाई वज़ीर मंसूर कादिर का कहना था कि अमजद इस्लाम अमजद एक अजीम इंसान होने के साथ साथ एक अजीम शायर और स्कॉलर भी थे। उनके खदमात को जुटलाया नहीं जा सकता। तकरीब के अख्ताम पर मेहमानों में एजाजी शील्ड तकसीम की गई, जबकि तलबा और तालिबात में तारीफी अस्ता तकसीम की गई। इस मौका पर मुकर्रीन का कोहिनूर न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए क्या कहना था, आइए देखते हैं। देखिए, ये अमजद साहब की याद में तकरीब थी और अमजद साहब खैर के आदमी थे। तो खैर का आदमी जो होता है वो जाके भी नहीं जाता, वो मौजूद रहता है। और इसी वजह से यहाँ पे लोग मौजूद हैं कि वो चले गए लेकिन उनकी मोहब्बतें नहीं गई, वो दिलों में अब भी मौजूद हैं और हम सब उन्हें याद करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और बाकी जो आपका हुक्म था नज़म के हवाले से, वो मैं आपकी नज़र कर देता हूँ कि अजीज़ तर मुझे रखता है वो रगे जहाँ से, ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं माँ से। वो माँ के कहने पे कुछ रोब मुझ पे रखता है, वो माँ के कहने पे कुछ रोब मुझ पे रखता है, यही है वजह मुझे चूमते झिझकता है। हमें के हवाले से और बाकी सब जो उनके यानी कि जो उनके तख्लीकी काम है, वो हमारा जो आर्ट का एक और कल्चर का जो एक पूरा सीन है, उसमें अमजद साहब सबसे रेलेवेंट इंसान हैं। और अगर जब भी हम, जैसे हमने इसका नाम भी हरूफ अमजद रखा, तो जब भी और ये हरूफ अमजद से हमने ड्राइव किया कि जैसे आप अलिफ बे से शुरू करते हैं, अगर आपने तहकीक का काम शुरू करना है, अगर आपने क्रिएटिविटी का काम शुरू करना है, अगर आपने कोई तख्लीकी काम शुरू करना है, तो उसमें पहला नाम या पहली सीढ़ी जो हमें चढ़नी होगी वो अमजद इस्लाम अमजद होंगे। जी, मेरा नाम अहमद फराज है। मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ और स्टूडियो प्रैक्टिस का स्टूडेंट हूँ। बेसिकली हमारी जो असाइनमेंट थी उसके ऊपर हमने अमजद इस्लाम अमजद की शायरी के अंदर से नसर, नज़म या कोई गज़ल हमने लेनी थी और इसके ऊपर हमने इंस्टॉलेशन करनी थी और उसको 3D वे के अंदर प्रेजेंट करना था। इसके अंदर जो मेरी नज़म जो मैंने ली थी वो थी सेल्फ मेड लोगों का अलमिया। अब सेल्फ मेड लोग जो होते हैं वो अपनी ज़िंदगी के अंदर जो इतनी स्ट्रगल करते हैं कि वो उनको फील तक इसका होता है कि वो अंदर से कितना खाली हो चुके हैं, कितना उनके अंदर से एक खलाफ पैदा हो चुका है, लेकिन वो अपनी कोशिशें और अपने जो उनके हिस्से के भी फूल होते हैं, जो खुशबू होती है, वो दूसरों के रास्तों के अंदर वो अपने फूल और वो पत्तियां निछावर करते हैं और उनके रास्ते के अंदर जो जितनी मुश्किलात होती हैं उनको भी दूर करते हैं। इस वजह से जो है ना, पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन की नौ मुंतखब काबीना ने अपने उहदे का हल्फ उठा लिया है। तकरीब में सूबाई वजीर सेहत ने खुसूसी शिरकत की। तफसीलात जानते हैं लाहौर से सैयद आसिफ रियाज की ये रिपोर्ट। लाहौर के निजी होटल में पाकिस्तान फार्मासिस्ट के सालाना इंतखाबात के हलफ बर्दारी की तकरीब का इनेकाद किया गया। सूबाई वजीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने PPA के 9 मुंतखब अहदेदारों से इंतजामी हलफ लिया। आसिम रऊफ CEO डायरेक्टर रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, मोहम्मद सहेल डायरेक्टर जनरल ड्रग कंट्रोल पंजाब, अब्बास खान डायरेक्टर जनरल PSN ड्रग कंट्रोल हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा खान ने खसूसी शिरकत की। शिरका का कहना था प्रोफेशनल फार्मासी ग्रुप ने पाकिस्तान भर में दीगर तमाम ग्रुपों को भारी मार्जिन से शिकस्त दी। ये बहुत माशाल्लाह अच्छा इवेंट था और फार्मासिस्ट बहुत रीढ़ की हड्डी की एक तरह होते हैं जैसे हेल्थ के में, और उनका मेयारी होना और उनका ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में फार्मासिस्ट बहुत कम पैदा हो रहे हैं, डॉक्टर्स ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। हालांकि इंटरनेशनली जितने डॉक्टर पैदा होते हैं उनसे डबल फार्मासिस्ट होने चाहिए। तो इसलिए फार्मेसी स्कूल ज़्यादा खुलने चाहिए। और दूसरा, फार्मासिस्टों को एक डॉक्टर के साथ मिल के इलाज करना चाहिए। यहाँ पे फार्मासिस्ट सिर्फ फाइलें वगैरह में और टेंडर परचेज में होते हैं, लेकिन एक्चुअल काम इनका मरीज़ के साथ है। उसको समझाना, उसको दवाइयों का लेना, उसको दवाइयों का इस्तेमाल करना, दवाइयों का क्वालिटी का मेयार होना, उसके स्टोरेज कंडीशन और उनकी फूड के साथ जो खुराक के साथ इंटरेक्शन है उनको चेक, और दवाइयों का जो आपस में इंटरेक्शन हो चेक। तो आज यही उजागर किया गया कि फार्मासिस्ट को हमें मुआशरे के तौर पे भी वो रोल देना चाहिए और फार्मासिस्ट को ख़ुद भी वो रोल अपनाना चाहिए
ताकि मरीज़ एक बेनिफिशरी हो। बेहतरीन इलाज है हार्ट अटैक का वो यही है कि नाली जो बंद हुई है उसको फौरी तौर पे खोल दिया जाए, स्टेंट डाल दिया जाए, लेकिन वो बहुत कम लोगों को मुहैया था। हम बहुत पुरानी ट्रीटमेंट कर रहे थे, सिर्फ मिनिस्टरों वगैरह को मुहैया था, लेकिन अब 24/7 हर हॉस्पिटल में ये अवेलेबल है हर गरीब आदमी को, चाहे वो 3 बजे हो सुबह के, चाहे 2 बजे हो रात के, वो उसके लिए वो दरवाजे खुले रहते हैं, बंद नहीं होते। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं तमाम पाकिस्तान की फार्मासिस्ट कम्युनिटी को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आज उनकी जो ऑफिशियल एसोसिएशन है उसकी ओवर टेकिंग सेरेमनी हो गई है और बाकायदा जो एसोसिएशन है वो एग्जिस्टेंस में आ गई है काफ़ी सालों बाद। और इंशाल्लाह इस एसोसिएशन के आने से जो हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं और जो प्रॉब्लम्स हैं जो काफ़ी अरसे से हाईलाइट इस वजह से नहीं हो सके कि एसोसिएशन जो है वो एग्जिस्टेंस में नहीं थी, वो इंशाल्लाह हर प्लेटफॉर्म पे ये एसोसिएशन कोशिश करेगी कि उनको टेकअप कर सके। उसमें हमारे जो फार्मासिस्ट इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, उनके हवाले से डिफरेंट इश्यूज़ हैं। हमारे फार्माकोविजिलेंस और हेल्थ केयर सिस्टम में अंदर जो है वो फार्मासिस्ट का जो एक एनहांस्ड रोल है, उस रोल को जो है वो रियलाइज़ करवाने में और उसको मटेरियलाइज़ करने में इंशाल्लाह जो एसोसिएशन है वो भरपूर कोशिश करेगी। और यह वादा है अपनी फार्मासिस्ट कम्युनिटी से कि इंशाल्लाह जो 2 साल का हमारा टेन्योर है इसके अंदर आपको एक चेंज फील होगी। जी मेरा नाम आलमगीर राव है, मैं जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान PPA सेंटर हूँ और हमारी जो कैबिनेट ने आज हलफ उठाया है, इंशाल्लाह हम हलफ उठाने के बाद सोएंगे नहीं, कम्युनिटी के लिए काम करेंगे। स्पेशली हेल्थ केयर कमीशन में फार्मासिस्ट के रोल को उजागर करेंगे, कम्युनिटी फार्मासिस्ट में इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट के लिए काम करेंगे और गवर्नमेंट सेक्टर में जितने फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं उनके लिए जो अलाउंसेस डॉक्टर्स को मिल रहे हैं और हमारे फार्मासिस्ट को नहीं मिल रहे, हम उनके लिए भरपूर कोशिश करेंगे ताकि इक्वलिटी हो और हमारी कम्युनिटी को भी उसी तरह के रिसोर्सेज मिल सकें। 9 मुंतखब PPA के सेंटर की काबीना ने फार्मेसी के पेशे को बुलंद करने, पाकिस्तान भर में फार्मासिस्ट कम्युनिटी के मसाइल हल करने का अहद किया और इस पेशे को दरपेश मसाइल हल करने के तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ रेलवे और डीजल शेड में मुलाजमीन और मजदूरों ने शदीद एहतजाज किया। मुलाजमीन ने इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस हवाले से मजीद जानते हैं अली फारूक की ये रिपोर्ट। तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ ओल्ड डीजल शेड लाहौर में रेलवे के सैकड़ों मुलाजमीन और मजदूरों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। रेलवे इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। मुलाजमीन का कहना था कि तनख्वाहों में तखीर की वजह से रमजान में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 10 माह से तनख्वाहें तखीर का शिकार हैं। रोजे की हालत में मजदूर एहतजाज करने पर मजबूर हैं। मुलाजमीन को अभी मार्च की तनख्वाह भी नहीं दी गई। मुलाजमीन ने धमकी दी कि अगर तनख्वाहें न दी गई ट्रेन ऑपरेशन भी मुअत्तल कर सकते हैं। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त तक, अभी कुछ देर के बाद हेडलाइंस के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।